बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं सलीक साजिद। व्यूवर्स, गुज़श्ता दिनों सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तज़कियाकार मोहसिन जमील बेग साहब ने सलीम साफ़ी को एक इंटरव्यू में कुछ इमरान खान के हवाले से, उनके जो सियासी इशूज़, उनकी फंडिंग के हवाले से जो गुफ्तगू की, उसके जवाब में फिर हुकूमत की जानिब से एक इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। और उसमें एक इल्ज़ाम ये था कि जो पाकिस्तान और रूस के दरमियान गैस पाइप लाइन है, उसमें शायद कोई मोहसिन बेग साहब अपनी पसंद की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना चाहते थे, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने नहीं दिलवाया तो वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गया। और दूसरा इल्ज़ाम लगाया कि ये फिरदौस आशिक अवान साहबा को लेकर आए थे, उनके लिए उनके ज़रिए 2 से 3 अरब रुपये मीडिया मैनेजमेंट के लिए मांगे थे। ये जो तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म के, शहबाज गिल, उन्होंने ट्वीट करके ये इल्ज़ाम लगाए। और उसके बाद फिर ये जो इनका यूथियों का सोशल मीडिया है, वहाँ पे जिस किस्म की बकवासियात इन्होंने शुरू की, वो एक अलग कहानी है। तो इन दोनों इशूज़ के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मोहसिन बेग साहब से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। एक तो ये बताइए, ये है क्या जी? सबसे पहले तो इस गैस पाइपलाइन का ही बताएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपने कितने $मिलियन या पता नहीं कितना कमीशन खा लिया, वो कंपनी आप लेकर चले गए, इस जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए। सिद्दीक साहब, आप कितने अरसे से हमारे साथ मेरे अदारे के साथ मुंसलिक हैं? अल्लाह के फजल करम से 22 साल से। 22 साल में मैं ठेकेदारी करता हूँ या मेरी कोई ठेकेदारी की फर्म है। जहाँ तक इल्ज़ाम की बात है, बेसिकली हुआ ये था, राना मुश्ताक जो हमारे रिपोर्टर इस ऑयल एंड गैस के ऊपर आपके नीचे काम करते हैं, उन्हीं की स्टोरीज आती थी। उनकी स्टोरीज के ऊपर मुबीन सालिद जो कि इंट्रा गैस कंपनी है पाकिस्तान की, उसके कोई 12-13 साल से वो एमडी थे। उन्होंने भी हमें सू भिजवाया, और नदीम बाबर जो स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पेट्रोलियम, उन्होंने भी सू भिजवाया। तो मैंने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया कि ये है क्या, क्योंकि नेचुरली सू मुझे आता है। जी बिल्कुल ज़ाहिर है। तो जब सारी चीज़ें कर ली तो पता ये चला कि जी ये मुबीन सालिद एंड नदीम बाबर अपनी मनपसंद कंपनी को, ये पाइपलाइन है कराची टू लाहौर, और ये G2G मींस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट फंड करती है इंटरनेशनली, वो अपनी बेस्ट कंपनीज को ये काम देते हैं जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हों। लेकिन नेचुरली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी उसमें था, क्योंकि इनकी भी कोई मेरे ख्याल में 25-26% की इन्वेस्टमेंट थी। तो मैंने खान साहब को कहा कि ये आपके लोग ख़राबी पैदा कर रहे हैं। एक कंपनी जो है जिसका पूरी दुनिया में यही बिजनेस है, और वो रशिया की सबसे बड़ी कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में, और ये नदीम बाबर, ये एक्चुअली जो मुबीन सालिद साहब थे, उन्होंने इतनी ख़राबी पैदा की कि उन्होंने आज दिन तक 12 साल वो इसके हट रहे, 1 इंच पाइपलाइन किसी भी जगह नहीं बिछाने दी गई। ये एक हमारे मुल्क के खिलाफ ये गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे थे। और उसी दौरान हमें ये भी पता चला कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी ऑयल एंड गैस के वेल निकले, वो अमेरिकन के कहने पे बंद कर दिए गए। वो अगर हमारी फौज या हमारे इन्वेस्टिगेशन के इदारे तफ्तीश करना चाहें तो मुझे फांसी लगा दें अगर मेरी बात गलत हो। ये वेल निकलता है, अमेरिकन इनको पैसे देते हैं, वो वेल बंद हो जाता है, और ये मुल्क का इतना बड़ा नुकसान है, जैसे कि रिको डिक में भी हुआ। तो मैंने खान साहब को बार बार मैसेजेस किए कि इसके ऊपर देख लें, ये G2G प्रोजेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे पाकिस्तान के लिए। उस पर इन्वेस्टिगेट हुआ, ISI ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन 4-5-6 महीने चलती रही। उसके बाद इन दोनों हजरात की छुट्टी भी हो गई, ये निकाल दिए गए। और मजे की बात देखें, ये जो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, उसी कंपनी को दिया है। अच्छा। तो इसका मतलब है वो तो कमीशन तो फिर मुझे मिल गया जी। आपने उसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसका इल्जाम आप पे लगाया, इल्जाम मुझ पे, आप उसको लेकर गए थे। वो इल्जाम तो फिर ISI पे भी लगना चाहिए। उन्होंने रिपोर्ट की, उसके हक में दी, उस पे इल्जाम इन्होंने इंटरनेशनल अमेरिका की 3
لیگل فرم سے اس کا اوپینین لیا, وہ اسی کمپنی کے حق میں آیا, تو میرے پہ کس چیز کا الزام ہے جی؟ تو کانٹریکٹ تو آپ نے اسی کو دے دیا. آپ کہتے ہیں نہ دینے پہ میں خلاف ہوا نا, تو کانٹریکٹ تو آپ نے اسی کو دیا, تو پھر میں خلاف کیسے ہو گیا؟ تو پھر وہ جو کمیشن کی بات کر رہے ہیں وہ کدھر وہ تو پھر مجھے مل گیا ہونا چاہیے تھا. یہ جھوٹ ہے, ان کو الزام لگانا بھی نہیں آتا. آپ نے اگر میرے کسی جو بات آپ کو بری لگی ہے اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے گالی دیں. آپ کہتے ہیں میں نے 2 ارب روپے مانگ لیے. خان صاحب تو روٹی اپنے پلے سے نہیں کھاتا, مجھے 2 ارب روپیہ دے گا. صحیح بات. اور جس میٹنگ کی وہ بات کر رہا ہے اس میں تو سارے وزیر تھے. صدیق صاحب فوٹیج نکال لیں, سارے وزیر تھے. اگر کوئی وزیر اس شہباز وہ جو بھی ہے بندہ اس کے علاوہ کوئی بات کی سجائی دے دے, میں جو آپ کہیں گے میں جرم قبول کر لوں گا. الزام لگانے کے لیے بھی کوئی بات تو نکالو نا. میں 32-33 سال سے اس پروفیشن میں ہوں, آپ یہ نکال کے لائے میرے خلاف. کوئی تھوڑی سی عقل استعمال کریں. کوئی الزام بھی بندہ لگاتا ہے تو کسی پہ کوئی تفتیش تو کر لو. اسی کمپنی کو تو آپ نے کانٹریکٹ دے دیا. یہ بھی کہا کہ آپ فردوس عاشق وان صاحبہ کے ذریعے یہ پیسہ استعمال کرنا چاہ رہے تھے میڈیا مینجمنٹ کے لیے. او بھائی کون سا پیسہ, یہ ان کے پاس اپنے پلے کچھ نہیں, منگ بن کے کھانے والے لوگ ہیں. یہ ہمیں دیں گے؟ یہ تو ہم سے لیتے رہے, یہ ہمیں کیا دیں گے؟ صحیح. اور اتنی لٹ پڑی ہوئی کہ میں 2 روپے جیب میں ڈالوں گا اور اس میٹنگ میں کہوں گا جس میں سارے وزیر موجود تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں. اگر یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ میں نے اپنے منہ سے کوئی ایسی بات بھی نکالی ہو. میں صدیق صاحب بہت محتاط آدمی ہوں. میں نے نہ آج تک سرکار سے کوئی پلاٹ لیا, نہ ٹکٹ لی, نہ روٹی کھائی. اگر کوئی شخص پچھلے 32 سال میں ثابت کر دے کہ میں نے ایز اے جرنلسٹ کوئی فیور لی ہو تو میں بھی یہاں ہوں, جو آپ سزا کہیں گے میں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے نا, جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں اسی جگہ پہ خان صاحب اگر روٹی ہے تو آپ کے پاس بھی کھاتے رہے. دیکھیں وہ چھوٹی بات ہے. آپ کو پتا ہے میرا گھر تو لنگر خانہ ہے, جس قابل ہوں, لیکن الزام لگاتے ہوئے پہلے سوچ لیں, اس کی تفتیش کر لیں. اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے اس ملک میں میں حاضر ہوں. میں تو کہیں آپ کی طرح بھاگوں گا نہیں, اور میں یہیں کا رہنے والا ہوں. سارا اسلام آباد راولپنڈی کا ہی ہوں. جانتے ہیں لوگ مجھے. جو الزام لگا رہے ہیں وہ میرا ایک دوست کہتا ہے یہ ولد نامعلوم ہے, ان کا تو نہ کوئی آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے. تو یہ خان صاحب کو بھی چاہیے ایک بات وہ کرو جو لوگوں کے ذہن میں قابل قبول ہو کہ میں نے یہ کام کیا ہے. ملبہ بے صاحب یہ آپ پہ ڈالتے ہیں کہ شاید اسی وجہ سے شاید خطرہ ہے کہ کیونکہ یہ آئی بی شائی بی کے ذریعے رپورٹس ان کے پاس پہنچتی جی کوئی فلاں بیگ صاحب سے مل رہا ہے, فلاں بیگ صاحب سے مل رہا ہے. آج کل ویسے خان صاحب پریشان تو ہیں نا. دیکھیے آپ کا جو رکھ رکھاؤ ہے وہ تو سب کے ساتھ ہے. صدیق صاحب ملنا اس لیے کوئی معیوب بات نہیں ہے. میں اس پروفیشن میں ہوں, میری دوستی یاری بہت زیادہ ہے لوگوں سے. میں کوئی کانسپریسی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے نا. ہاں جو آپ کر رہے ہیں وہ مکافات عمل آپ کے سامنے آ رہا ہے. میں کچھ کروں یا نہ کروں اللہ کا ایک قانون ہے. جتنا تکبر, غرور اور جس طریقے سے آپ نے اس ریاست کے ساتھ اور اس عوام کے ساتھ, آپ تو نہ اس ملک کی فیور میں ہے نہ عوام کی. جو فیصلہ آپ نے کیا وہ عوام اور ملک کی فیور میں ہے. یہ تو مکافات عمل آپ کے ساتھ جو ہونا ہے وہ اللہ کو منظور ہے. میں اس میں کچھ نہیں کر رہا. ہاں جس دن کروں گا بتا کے کروں گا. میں آپ سے نہ ڈرتا ہوں اللہ کے حکم سے, اور نہ مجھے کوئی آپ سے خوف ہے. باقی اپنے نصیب کی بات ہے, جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ بھگت لیں گے. اچھا, فارن فنڈنگ کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ آپ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر اس کی واقعی صحیح طریقے سے تحقیقات ہو گئی, ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں آپ نے کہا تھا, تو نے کہا جی یہ فارغ ہو جائیں گے. اب وہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی, اکبر ایس بابر کے سارے الزامات ثابت ہو گئے. یہ رپورٹ صرف 1% ہے. اچھا, جو امپلائیز کے اکاؤنٹس میں 21-22 ملین ایک بندے کے اکاؤنٹ میں آیا, اور جو تحریک انصاف کے بورڈ کے دستخطوں سے ان کے اکاؤنٹ کھلے, یہ روز شہزاد اکبر پاپڑ والا اور چینی والا بتاتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ استعمال ہوئے, تو آپ کے نہیں ہوئے. آپ دودھ کے دھلے ہوئے تو اس کا ایکسپلین کر دیں. اور بے شرمی کی حد دیکھیں کہ کل کہہ رہے تھے ہم نے تو جی ہماری تو وکٹری ہے. یہ ہر چیز کو وکٹری قرار دیتے ہیں. اور مقصد یہ ہے کہ ابھی یہ اکاؤنٹ کھلیں گے, آپ کو یہ 31 کروڑ روپیہ جو بھی انہوں نے پکڑا یہ آپ کو جمع کرانا پڑے گا, ورنہ آپ کی جماعت کل عدم ہو جائے گی. اس کا ریفرنس
میرا خیال میں سپریم کورٹ میں جائے گا، فیڈرل گورنمنٹ اس کو ریکمینڈ کرتی ہے. مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے نیریٹو بنایا تھا صادق اور امین اور بندہ تو ایماندار ہے، وہ سب کھل کے اللہ نے ساری قوم کے سامنے رکھ دیا اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، لوگوں کو آپ نے بہت باتیں کی ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خود اپنے سامنے رکھ رہا ہے کہ آپ کتنے صادق اور امین تھے اور وہ پیسے کس کس لوگوں سے آپ نے لیے. ابھی تو جو کیش لیا ہے صدیق صاحب، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. صحیح. اچھا بھائی صاحب، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ پرائم منسٹر کا لیول ہے، ایک درجہ ہے، ایک شخص جو ہے وہ 22 کروڑ کی، چلو جو جیسا بھی نمائندگی کرتا ہے، وہ ایک شخص سے اتنا ڈرتا ہے، وہ آپ سے اتنا خوفزدہ کہ پوری میٹنگ میں کابینہ کے وزراء کے سامنے، یا وہ اس نے کوئی پن پوائنٹ کیا ہوا کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا ہے، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، کہ باقی مسئلے تو وہ حل ہوتے نہیں. دیکھیں اور شخصیات کے ارد گرد اس نے نشان لگائے ہوئے ہیں. نہیں صدیق صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے دل میں اتنا غصہ، بغض اور عداوت نہ ہوتی تو یہ ملک کا حال نہ ہوتا. یہ ان کو پہلے دن سے ہی یہ چاہیے تھا کہ یہ غصہ کم کریں اور عوام اور ملک کے لیے کام کریں. ہمارا ملک بہت کرائسس میں ہے. انہوں نے اس لڑائی جھگڑے میں بدلہ لینے کی جو ان کے اندر گھٹ گھٹ کے خواہش بھری ہوئی تھی کہ میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اس کو بھی، اس سے ملک تباہ ہو گیا. صحیح. اور اب جس اسٹیج پہ ملک ہے، اللہ جانتا ہے یہ سارے مل کے سیاستدان لگیں گے تو شاید یہ ملک اس کرائسس سے باہر ہے، ورنہ چانسز نہیں ہے. اور یہ آج بھی یہ وہی کام کر رہا ہے. اس وقت بھی وہ اپوزیشن کو اور اپنے مخالفین کو ایک آنکھ نہیں دیکھ، وہ کہتا ہے سارے یا مر جائیں یا میں مار دوں یا سب کو جیل میں ڈال دوں. ملک اس طرح نہیں چلتے. آپ نے ایک کام بھی آپ نے اس 22 کروڑ عوام کے لیے نہیں کیا. آپ کو عوام کی پرواہ نہیں، آپ کو اس ملک کی پرواہ نہیں، کیونکہ آپ لگے ہوئے اپنے ایجنڈے پہ اور روز وہی کہانی پبلک کو سناتے ہیں. آپ کرپٹ، اب تو آپ کی کرپشن بھی نکل آئی ہے. اب اپنے اوپر بات کریں نا، چھوڑے باقیوں کو تو آپ نے 4 دفعہ جیل میں ڈالا. کیا ثابت کیا؟ 1 روپیہ تو آپ ریکور نہیں کر سکے. اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ گیا، اکانومی ڈوبی، ملک کے حالات خراب ہوئے. ابھی جو منی بجٹ آپ لا رہے ہیں صدیق صاحب، آپ سوچ نہیں سکتے اس منی بجٹ کے بعد مہنگائی کا کیا حال ہوگا. آپ دنیا میں روز کہتے ہیں جی اسکینڈینیوین، لنڈن، مطلب باتیں اس طرح کرتے ہیں. آپ پوری دنیا میں فوڈ آئٹم پہ ٹیکس نہیں ہوتا. آپ نے 1700 فوڈ آئٹم پہ ٹیکس لگا دیا جس سے کوئی چیز نہیں بچی. یہ کیسے چلے گا ملک؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں 3 مہینے میں مہنگائی کم کر دوں گا. یہ کیسے کریں گے؟ یہ دیکھیں 3.5 سال ہو گئے گورنمنٹ میں اور ابھی بھی کروں گا، آئے گا، جائے گا. فیوچر کی بات آپ کر رہے ہیں. ابھی بتائیں آپ نے کیا کیا 3.5 سال؟ پاسٹ کی بات کریں. یہ فیوچر کے قصے آپ کنٹینر پہ سنا چکے ہیں، الیکشن میں سنا چکے ہیں. ابھی آپ کو کام عملی طور پر کر کے دکھانا تھا. اور ابھی بھی آپ فیوچر کی بات کریں. ہاں 3 مہینے بعد آپ کے پاس کوئی چھدو کی جڑی ہے جو آپ اس پرائسز کو کم کر لیں گے. یہ تو بڑے گا، طوفان آئے گا، غریب آدمی تو مر جائے گا. لیکن ہی ڈونٹ بادر، کیونکہ اپنا تو خرچہ کوئی نہیں، بچے کوئی اور پال رہا ہے، مال کہیں اور سے آ رہا ہے. لیسٹ بادر. تو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو اس ملک نے عزت دی ہے، نام دیا ہے، ووٹ دیے، جیسے بھی دیے آپ کو ووٹ بھی لوگوں نے دیے. اس کے اوپر کام کریں. میری جان یا فلانے کی پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کام کریں. اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو آپ کو بری لگی ہے تو بھائی اس کا کوئی پراپر جواب دے دو. مجھے کورٹ لے جاؤ، صحیح بات، میرے خلاف ڈیفیمیشن فائل کرو، میں اس کا جواب دوں گا. میں ذمہ دار آدمی. اس طرح تو نہیں ہے نا آپ مجھے گالیاں دیں اور جھوٹے الزام لگانے چاہیے. لیکن وہ یہ تو ہے نا کیونکہ ادارے تو آپ کے پیچھے نہیں لگائے ہوئے. کوئی آپ کے اکاؤنٹس کنگال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. صدیق صاحب کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اگر میں غلط ہوں گا تو میں غلط ہوں نا جی. پھر ادارے اللہ کے فضل سے نکال لیں. اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے پرواہ نہیں. اور واقعی میں یہ کہ میں 1% پریشان تو بالکل نہیں. ان کو زور لگانے. بہت شکریہ. ویورز، آپ نے گفتگو سنی محسن جمیل بیگ صاحب کی. انہوں نے کھل کر جو ہے وہ گیس پائپ لائن منصوبہ پاک روس جو کمپنی، اس کے حوالے سے بھی اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا. اور یہ جو کہ 3 ماہ کے اندر مہنگائی کم کر دوں گا، بیگ صاحب کا کہنا بالکل درست ہے. بھائی 3.5 سال میں جو آپ نے کچھ نہیں کیا، آنے والے 3 ماہ میں یہ دعویٰ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ پہلے 3.5 سال کا تو عوام کو حساب دیں. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.